تو हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं? सूरतुल متففين أستاذ. المتفف. जी सूरतुल मुतफ्फिफीन। सूरतुल मुतफ्फिफीन, तो मुतफ्फिफीन के माने क्या हैं? मुतफ्फिफीन के माने क्या हैं, कौन बताएंगे? नापतोल कमी करने वाले। जी, नाप तोल में कमी करने वाले। तो हम जो है कल कितनी आयतें पढ़ चुके हैं? 21। जी 21 तक। 21 तक पढ़ लिए हैं। जी, कल की आयत में क्या क्या पढ़े थे? पहले जो है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो नापतोल में कमी करने वाले हैं तो उनके लिए क्या सजा है, ठीक है, उनका क्या बदला होगा, क्या सजा है, ये पढ़े थे। फिर उसके बाद जो है जो नेक लोग, जो बुरे लोग होंगे, कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारी, जो बुरे लोग होंगे तो बुरे लोगों का नाम अमाल क्या होगा, ठीक है, और उनका अंजाम जो है क़यामत के दिन क्या होगा, ठीक है, उनका बदला क्या होगा बुरे लोगों का, तो वो था। फिर उसके बाद कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, और जो नेक लोग होंगे तो वो जो है इल्लियीन में होंगे, तो उनका अंजाम क्या होगा, उनका बदला क्या होगा, बोलकर नेक लोगों के बारे में पढ़े। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद जी, हाँ बोलिए। उस्ताद जी क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए जी, बिल्कुल पूछिए। उस्ताद जी एक्चुअली कल मैं और अब्दुल रहमान हमारे नमाज 8:30 को फिनिश होता है इधर हमारे घर के पास। तो हम आते अच्छा, आते 8:35 8:40 हो जाए, तो हमारी पहली 10 आयत कल मिस हो गई थी और मेरा एग्जाम चल रहा है, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग देखने का टाइम नहीं फुर्सत मिलता है। तो आप अगर कर सकते हो तो एक रिक्वेस्ट था कि अगर पहले 10 आयत आप फिर से अच्छा पढ़ा 10 सकते हो। आयतों का तर्जुमा करके इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बस 10 जज़ाकल्लाह। आयतें देखिए जी। तो पहली 10 आयतों का तर्जुमा देखिए आप। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैलुन हिलाकत है, बर्बादी है, लिल मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। हिलाकत है, बर्बादी है, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासी यस्तौफून। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासी, वो लोग जो जब नाप करते हैं, इज़्तालू जब वो नाप करते हैं, अलन्नासी लोगों से, जब नाप कर लोगों से लेते हैं, यस्तौफून तो पूरा पूरा लेते हैं, जब लोगों से लेते हैं तो नाप कर लेते हैं, तो लेते वक्त पूरा पूरा लेते हैं। वैदा कालूहुम, वैदा कालूहुम, और जब लोगों को नाप कर देने का वक्त आता है, ठीक है, जब लोगों को नाप कर देते हैं, युक्सिरून, तो वो उसमें कमी कर देते हैं। जब लेते हैं तो लेते वक्त पूरा पूरा लेते हैं, लेकिन जब देते हैं लोगों को तो देते वक्त क्या करते हैं, युक्सिरून, कमी करते हैं, कम करके देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अला यज़ुन्नु, क्या वो यकीन नहीं रखते हैं, उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि वो उठाए जाएंगे कयामत के दिन, वो दोबारा उठाए जाएंगे, क्या वो इसका यकीन नहीं रखते हैं? लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए।
قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کس لیے؟ لیومن عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ بڑا دن کون سا ہے یہ؟ قیامت کا دن، یعنی قیامت کا دن اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے یہ جو ناپتل میں کمی کرتے نا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سختی سے ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جو برے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجاری بے شک برے لوگوں کا نامہ اعمال، کتاب نامہ اعمال، ٹھیک ہے، جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ، ہرگز نہیں بے شک برے لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، سجین میں ہوگا، برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب یہ ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگا، بربادی ہوگا، یومئذ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویلن ویلن بول کے جہاں بھی آیا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے بول کر، تو اس کے دو ترجمے بتایا تھا میں، دو جو ہے میننگز ہوتے ہیں اس کے، ایک جو ہے ویلن ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور دوسرا میننگ یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم میں ایک کاٹے والا درخت ہے، ٹھیک ہے، کاٹے والا درخت ایک ہے جہنم میں، جس کا نام، جس کو وائل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں، مفسرین دونوں میننگ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویلن بولے تو ایک ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور دوسرا میننگ کیا ہے؟ کاٹے والا درخت ہے، برے لوگوں کے سے کاٹے والا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ 10 آیت ہو گئی، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد الحمدللہ سمجھ میں جی، اور ایک دیکھ لیجئے سجین، سجین جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو سجین کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ سجین، بعض کہتے ہیں کہ سجن قید خانہ ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں سجن بولتے ہیں، سجن قید خانے کو، ٹھیک ہے، جیل جو ہوتا ہے نا، جیل ہوتا ہے نا، قید خانہ ہوتا ہے نا، جی استاد تو اسی طرح کا ایک تنگ جو ہے، تنگ ایک جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل جو ہے تنگ، ٹھیک ہے، بالکل تنگ ایک جو ہے جگہ ہوگی، جس کو سجین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، قید خانے سے لیتے ہیں بعض لوگ۔ اور علیین، استاد علیین تنگ یہ جو ہے اردو سے ہے، ہاں بولیے۔ استاد جی تنگ کا مطلب کیا ہے؟ تنگ کا مطلب نیرو، نیرو بولے تو یہ کشادہ رہتا، اس کا اپوزٹ کیا ہے نیرو کا اپوزٹ؟ وائڈ استاد ہاں وائڈ، تو وائڈ ہوگا، بہت تنگ، وائڈ، بہت چھوٹی گلی رہی تو یہ بولتے نہیں، بہت تنگ، وائڈ ہوگا، ٹھیک ہے، وائڈ سمجھتے نا، وائڈ سمجھے؟ استاد جی مطلب یہ تنگ تھوڑا بڑا جیسے وائڈ ہوگا؟ نہیں نہیں، وائڈ یہ تنگ بولے تو بہت چھوٹا ہوگا۔ او ٹھیک ابھی ہے بھی استاد ایک گلی، ابھی آپ کسی بھی روڈ پہ جاتے نا، گلی میں جاتے نا، بہت بڑی گلی رہی تو بڑی ہے بول کے بولتے ہیں، اور بہت باریک ہے، ٹھیک ہے، باریک، تنگ باریک بھی بول سکتے ہیں، جی بہت استاد باریک ہے تو اس کو تنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، باریک گلی میں جاتے ہیں آپ تو اس کو تنگ بولیں گے، بہت تنگ رہتی نا، جی استاد جی، سمجھ گئے اس ابھی کا تنگ کا مطلب؟ چھوٹا سا قید خانہ بول سکتے ہیں نا؟ ہاں جی، قید خانہ،
قید خانے میں بھی کیا ہے، ایک ہی جگہ پہ سب کو ایک ہی جگہ پہ اندر جو ہے رکھ دیتے ہیں، بہت تنگ بہت چھوٹی جگہ میں ایک ہی جگہ میں اندر جو ہے سب کو رکھ دیتے ہیں، کہیں بھی وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قید خانے کی طرح ایک تنگ جو ہے جگہ ہوگی جس کو جی سجین بولتے ہیں۔ اور علیین، علیین یہ جو ہے الوس ہے، علیین جہاں پر نیک لوگوں کا نام اعمال ہوگا نا، نیک لوگوں کے اعمال ہوں گے، تو یہ اس کو علیین بولتے ہیں۔ علیین علوون سے ہے، علوون عربی میں علوون بولتے ہیں، علوون کے میننگ ہے بلندی، اونچائی، اونچائی بلندی، ٹھیک ہے، علوون۔ تو علوون جو ہے علوون سے علیین ہے، یعنی ان کے لیے بلند جگہ ہوگی، علیین بہت بلند جگہ ہوگی۔ یعنی علیین سے مطلب کیا بتاتے ہیں کہ آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے۔ یہ علیین کہاں ہے؟ یا تو آسمانوں میں ہے یا جنت میں ہے یا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا اس کے بارے میں بھی آپ کہاں اسراء و معراج کے واقعے میں پڑھیں گے۔ اسراء و معراج کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں جاتے نا، جا کر نماز تحفے میں لے کر آتے ہیں، یہ سب آپ سنے ہوں گے۔ استاد تھوڑا پتہ ہے، پورا نہیں۔ ہاں جی، بس ایسے ہی اشارہ ایسے ہی یاد رکھیے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں تو اس وقت اوپر جب آسمان میں جب آخری جگہ، آسمان میں سب سے آخری جگہ، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، تو یہ جو آخری جگہ ہے سدرۃ المنتہا ہے، تو اتنی اونچی جگہ یعنی سب سے اوپر والی جگہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ یا تو آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا پھر عرش کے پاس، اللہ کا عرش ہے نا، تو عرش کے پاس یہ جو ہے علیین نامی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علیین نامی جگہ کہاں ہے بتا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ علیین نامی جگہ کہاں ہے؟ یا تو جی استاد آسمانوں میں سمجھ گئے۔ یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش، چار جگہ بتا رہے ہیں، یا آسمان یا جنت یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس یہ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے، یہ علیین ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوں گے، اور جس کے پاس فرشتے، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں نا، قریبی فرشتے، تو وہ ہوں گے۔ اور سجین کہاں ہے؟ سجین یہ قید خانے کی طرح ہے، بلکہ بتایا نا میں، تنگ ایک جگہ ہے، قید خانے کی طرح ایک تنگ جگہ ہے سجین۔ تو یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، سب سے نچلا حصہ، سب سے نیچے والا حصہ، زمین کا جو سب سے نیچے ہے، نیچے والا حصہ ہے، تو اس جگہ میں جو ہے سجین ہوگا، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال ہوں گے۔ جو کافر ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہاں، ایسے لوگوں کی روح وہاں ہوں گے، اور ان کے نام اعمال جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ عمل بھی جو ہے اسی جگہ ہوگی، یعنی زمین کے سب سے نیچے حصے میں۔ اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے۔ استاد ہاں بولیے۔ استاد جی، پر قیامت کے دن تو سب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو زمین کے نیچے کیسے استاد؟ یہ قیامت کے دن کے بارے میں نہیں ہے، جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، تمہیں کل بتایا تھا، جیسے ہی انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی روح یا تو سجین میں جاتی ہے یا علیین میں۔ جو برے لوگ ہوں گے ان کی روح جو ہے سجین میں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سجین جو زمین کے سب سے نچلے والا حصہ ہے تو اس میں جاتی ہے۔ اور اگر نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کی روح علیین میں جاتی ہے، علیین جہاں پر نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے۔ اور علیین کہاں ہوگی؟ جیسے کہ میں بتایا کہ آسمان میں، یہ آسمان کے پاس یا جنت کے پاس
یا सिदरतुल मुंतहा या अर्श के पास, ठीक है। आसमान, जन्नत, सिदरतुल मुंतहा या अर्श के पास एक जगह है इल्लियीन। तो इल्लियीन में नेक लोगों की रूहें होंगी, ठीक है। ये मरने जी के बाद है, कयामत के दिन का नहीं है ये, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए? जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी आमीन भैया। उस्ताद ठीक है, अभी नया सबक पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए। उस्ताद जी, मुकज़्ज़िबीन का क्या माने है? मुकज़्ज़िबीन कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, झुटलाना। तो मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वाले, इनकार करने वाले, ठीक है, झुटलाने वाले, क़यामत के दिन का इनकार करने वाले, ठीक है। जी उस्ताद। जी, आयत नंबर 21 से पढ़ना है ना अभी। 21, हाँ जी ये भी उस्ताद। पढ़ लीजिए। 21 भी, इन्नल अबरार लफी लफी नईम, बेशक नेक लोग जो है नेमतों में होंगे। इन्नल अबरार लफी नईम, नेक लोग जो है नेमतों में होंगे। अभी वो नेमतें कैसी कैसी होंगी नेक लोगों के लिए जन्नत में, नेमतें कैसी कैसी नेमतें होंगी, तो वो अल्लाह ताला बता रहा है कि अलल अराइकी यंजुरून, नेक लोग जो है अलल अराइकी यंजुरून, अलल अराइकी यंजुरून, नेक लोग तख्तों पर बैठे होंगे। तख्तों पर बैठे, यंजुरून ये एक दूसरे को देख रहे होंगे। तख्ते यानी बेड, ठीक है, बेड की तरह होंगे, तख्ते होंगे। तो उस पर बैठकर जो है एक दूसरे को देखेंगे आराम से, अपने तख्तों पर यानी अपने बेड वगैरह पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे होंगे। तारिफु फी उजूहिहिम नज़रतन नईम, तारिफु फी उजूहिहिम, तो उनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी पहचान लेगा। तारिफु, तू पहचान लेगा, फी उजूहिम उनके चेहरों से, नजरतन नईम नेमतों की तरोताजगी, नेमतों की खुशी। नेमतों को देखते ही क्या है, इंसान जो खुश हो जाता है ना, तरोताजा हो जाता है, खुश हो जाता है। तो वही अल्लाह ताला बता रहा है कि तू उनके चेहरों से पहचान लेगा, तू पहचान लेगा, तारीफो तू पहचान लेगा, फी वजूहिम उनके चेहरों से, नज़रतन नईम नेमतों की तरोताजगी, नेमतों की वजह से जो उनके चेहरे पर खुशी होगी, तो वो चेहरों से ही मालूम हो जाएगा नेक लोगों के कि कितनी ज्यादा उनको नेमतें मिली हुई हैं। युस्कौन मिन रहीक़िम मख्तूम, युस्कौना, युस्कौना ये पिलाए जाएंगे, सका यस्की पिलाना, ठीक है। युस्कौना ये नेक लोगों को पिलाया जाएगा, पिलाए जाएंगे ये लोग, मिर रहीक़िम मख्तूम, खालिस शराब, रहीक खालिस शराब, मख्तूम मेहर लगी हुई, स्टैंप लगी हुई, ठीक है। खालिस शराब, मख्तूम ये स्टैंप लगी हुई, स्टैंप लगी हुई खालिस शराब इनको जो है पिलाया जाएगा, ठीक है। नेक लोगों को, जो नेक लोग होंगे उनको जन्नत में क्या पिलाया जाएगा, खालिस शराब, जो खालिस होगी, स्टैंप लगी हुई, तो ऐसी शराब जो है उनको पिलाया जाएगा। लेकिन याद रखिए, शराब जो है दुनिया की शराब अलग है और जन्नत की शराब बिल्कुल अलग होगी। दुनिया की शराब जो है गंदी और नापाक है, जिसकी वजह से अल्लाह ने नाजायज करार दिया है, ठीक है, इसलिए दुनिया की शराब जो है नहीं पीते हैं। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी शराब देगा जो कि पाकीज़ा है, ठीक है, जो कि पाकीज़ा होगी और
اسی لیے وہ جو ہے جائز ہوگی. ٹھیک ہے. جنت میں جو ہے نیک لوگ ہوں گے تو ان کو وہ بھی جو ہے شراب پیئیں گے. وہ شراب، جنت کی شراب کیسے ہوگی؟ صاف ہوگی، شفاف ہوگی اور خالص ہوگی. استاد جی، ہاں جی بولیے. استاد جی اسٹیمپ کا مطلب میں نہیں سمجھا. جیسے دنیا میں یہ برانڈ ہوتا نا، بڑے بڑے برانڈ والے بلکہ بولتے نا، تو اس طرح ایک برانڈ کی طرح ہے وہ اسٹیمپ لگا ہوا، یعنی اس کے اوپر برانڈ ہے، وہ برانڈ لگا ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے. یہ خالص ہے بول کر برانڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. استاد جی کیا ہم ایسے بول سکتے کہ مطلب پوری نئی ایسے پیک ہوئی؟ ہاں پوری نئی پیک ہوئی. جی وہی پوری نئی پیک جو کر رہی تھی نا، وہی ہے ختامہ. یہ جو ہے پوری نئی جو پیک ہو کے رہتی نا اس کو. جی ایسے استاد اچھی کوالٹی کی نا. ہاں اصل کوالٹی والی. ٹھیک ہے. کوالٹی والی، اصل کوالٹی والی ہے بول کر اسٹیمپ جو ہے لگ کر رہتا ہے اس پر. ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد کیا ہے؟ یسقون من رحیق مختوم. اس کے میننگ سمجھ گئے؟ یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم خالص شراب. رحیق خالص شراب، مختوم اسٹیمپ لگی ہوئی خالص شراب جو ہے ان کو پلایا جائے گا. ختامہ مسک. ختامہ مسک، جس پر ختامہ مہر لگی ہوگی، مسک مشک کی. جو مشک ہوتا ہے نا، خوشبو مشک بولتے ہیں خوشبو کو. ٹھیک ہے. تو خوشبو کی اس پر مہر لگی ہوگی، اسٹیمپ لگا ہوگا، خوشبو کا اسٹیمپ لگا ہوگا. ٹھیک ہے. اور تفسیر ابن کثیر ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے کستوری کی طرح ہوگی. کستوری ایک آتا ہے نا، کستوری کی خوشبو بھی ہوتی ہے نا، تو کستوری کی طرح اس کی خوشبو ہوگی. کیونکہ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، کستوری کی طرح خوشبو ہوگی بول کر حدیث میں بھی لفظ آیا ہے. تو اسی لیے اس کی تفسیر میں کیا بولتے ہیں کہ کستوری کی طرح اس کی خوشبو ہوگی. استاد کستوری مطلب کس کی خوشبو ہوتی ہے؟ کستوری پتہ نہیں مجھے بھی. کستوری بھی ایک خوشبو کا نام ہے. الگ الگ خوشبو ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح کستوری بھی ایک الگ طرح کی ایک خوشبو ہے. ٹھیک ہے. جو بھی خوشبو استعمال کرتے ہیں نا ہمیں، تو اس میں ایک کستوری بھی ہے جس کی خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بہت جو ہے اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، بہت بلند قسم کی ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے. جی تو استاد. اسی لیے اسی طرح کی خوشبو جو ہے، جو جنت کی شراب ہوگی تو اس کا اسٹیمپ جو ہے اسی طرح کی خوشبو ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث دیکھیے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا. ٹھیک ہے. جس نے کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا. ایک مومن کو، ایک پیاسے کو، جس نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الرحیق المختوم پلائے گا. یعنی یہ شراب جو ہے خالص شراب اسٹیمپ لگی ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ پلائے گا. اور جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، جو دنیا میں جو پیاسا رہتا ہے تو اسے اگر پانی پلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو الرحیق المختوم یہاں پہ جنت والوں کی نعمتوں میں بتا کریں، تو الرحیق المختوم اللہ تعالیٰ پلائے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ثواب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. پیاسے کو دنیا میں اگر کسی پیاسے کو ہم پانی پلائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحیق مختوم ہمیں پلائے گا. اور اگر کسی بھوکے کو اگر کھانا کھلا دیتے ہیں تو جنت کا پھل جو ہے اللہ تعالیٰ کھلائے گا ہمیں. اور اگر کسی ننگے کو جو ہے کپڑا پہناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا جو سبز لباس ہوگا، سبز یعنی گرین لباس، جنت میں گرین لباس ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہی گرین لباس جو ہے جنت کا گرین لباس اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اس کے بعد کیا بتا رہا ہے کہ ختامہ مسک کے بعد ختامہ مسک، اس شراب کا جو ہے اسٹیمپ یہ مشک ہوگا، مشک مشک اس شراب کا اسٹیمپ ہوگا. استاد جی، ہاں جی بولیے. استاد جی، یہ جو آپ نے حدیث بنائی اس میں کوئی اگر صرف مومن کو دے گا یا کسی کو دے گا تو اللہ ان کو ریوارڈ دیں گے؟ یہ جو کافر ہوں گے نا، تو کافر کے لیے قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں رہتا. کافر کا جو بھی نیک عمل رہتا، نیک عمل کچھ بھی رہتا، تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، تو ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، مومن لوگوں کے بارے میں، جو ایمان والے ہوں گے تو ان کے بارے میں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو جو استاد، جو فار ایگزامپل کے لیے میں اگر کسی کو دیتا ہوں، جیسے پانی کوئی تو بھوکے آدمی کو میں نے کچھ کھانا دیا، تو وہ مومن ہو یا ہونا چاہیے، وہ کسی بھی ہوگا تو چلے گا؟ نہیں، مومن ہوں. آپ کسی کو بھی دے، آپ کافر کو دے رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. ٹھیک ہے. صرف مومن کو نہیں، آپ کافر کو دے رہے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے بدلہ ملے گا. آپ مومن ہیں تو آپ کو بدلہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. آپ جس کو بھی دیں، آپ چاہے مومن کو دیں یا کافر کو دیں، کسی کو بھی دیں آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کو جی جو ہے اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. جی استاد. جی. پر استاد دینے والا مومن ہونا چاہیے نا؟ ہاں، دینے والا مومن ہونا چاہیے. جی. جی استاد. کیونکہ کافر کے لیے قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے. کافر کا جو بھی بدلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا. ٹھیک ہے. جی استاد. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بس چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی طرف رغبت کریں. رغبت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے اس کی طرف آگے بڑھے، ان نیکیوں کی طرف. یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. رغبت رکھنے والے یعنی جن کو شوق ہے، یہ نعمتیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں دے رہا ہے، یہ نعمتیں پانے کا جن کو شوق ہے تو وہ کیا کریں؟ ان نعمتوں کو پانے کے لیے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ سر جی، ریپیٹ آپ واپس کر سکتے ہو یہ آیت 26 آپ نے جو ابھی لاسٹ پڑھا؟ آیت نمبر 26 ختامہ مسک. اس شراب کا مہر، اسٹیمپ مشک ہوگا. ختامہ، اس شراب کا مہر، اسٹیمپ مسکن، مشک ہوگا. ٹھیک ہے. مشک نامی جو خوشبو استاد ہے جی، آپ نے ابھی تو یہ آیت خوشبو ہوگی. ہاں لاسٹ بولیے. ٹائم کون سا پڑھا آپ نے استاد جی؟ لاسٹ آیت یہی پڑھا ہوں میں. جی. اس کے بعد وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو اس ہاں، میں یہ لاسٹ. آگے بڑھیں. رغبت رکھنے والے اس میں رغبت رکھیں. ٹھیک ہے. اس میں شوق رکھنے والے اور زیادہ شوق رکھیں ان نعمتوں میں.
ठीक है, यही लास्ट आयत पढ़ा हूँ मैं। जी उस्ताद, ये रगबत का मतलब उस्ताद वापस बोल सकते हैं? रग़बत यानी शौक रखना, जो शौक रखते हैं इन नियामतों में रग़बत रखते हैं, रग़बत यानी शौक रखना। ठीक है, जो इन नियामतों का शौक रखते हैं वो जो है शौक रखें, जो आगे जी बढ़ने वाले हैं उस्ताद। आगे बढ़े इन नियामतों की तरफ। ठीक है, ठीक है ना, अभी समझ में आया? जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। जी आमीन भैया। ठीक है, अभी हम जो है इंशाल्लाह फिक्ह पढ़ेंगे। फिक्ह आज क्या दिन है? चाशुम्बा है ना आज? जी उस्ताद, जी, अकीदा। अकीदा है आज। ठीक है जी, अकीदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अकीदा में हम क्या क्या पढ़े थे, समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या चीजें पढ़े हैं? जी उस्ताद। जी, सबसे पहले क्या पढ़े हमें अकीदा में? तौहीद पढ़े उस्ताद। जी, तौहीद में सबसे पहले अल्लाह पर ईमान। तौहीद तौहीद जो है बाद में आया, पहले अल्लाह पर ईमान। ठीक है, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह ताला ही एक है बोलकर उसके बाद आया। ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान उसके बाद आया। पहले अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर जब ईमान आ गया तो उसके बाद तौहीद। ठीक है, उसके बाद तौहीद की बहस शुरू हुई। तौहीद में सबसे पहले क्या पढ़े हमें? तौहीद रुबूबियत। 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 जी, तौहीद रुबूबियत। तो तौहीद रुबूबियत, इसके लिए दलील क्या है? तौहीद रुबूबियत के माने क्या है? अल्लाह जी उस्ताद, अल्लाह पूरी दुनिया के खालिक और मालिक है। जी, अल्लाह ही पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। ठीक है, यही तौहीद रुबूबियत है। उस्ताद जी, उसकी पूरी दलील, उसकी एक दलील सूरा फातिहा में हाँ मिल सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, उसकी दलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, उसकी दलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो कि रब्बुल आलमीन है, रब है। रब के माने पैदा करने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक है। खालिक पैदा करने वाला और मालिक मालिक है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ही खालिक है तमाम चीज़ों का बोलकर इसमें आ गया, तो ये दलील हो गई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो कि तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, खालिक है। उसके बाद एक और दलील ये भी ले सकते हैं आपके, कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आप पूछिए, आप कह दीजिए कि मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, के आसमान और जमीन का रब है। फिर उसके बाद कह दो कुल अल्लाह, तो अल्लाह ही है, आसमान और जमीन का रब अल्लाह ही है। ठीक है, ये सब दलील हो सकती है। फिर इसमें सब जो है अकली दलाइल भी पढ़े हम, अकली और मंतिकी दलाइल। अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है बोलकर इसके लिए अकली दलाइल भी पढ़े थे कि रोजी देने वाला जब अल्लाह ताला ही सबको रोजी देता है, रिस्क देता है, तो पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला ही है बोलकर पढ़े थे। और कोई भी जो है दावा करने वाला नहीं है कि मैंने पैदा किया बोलकर, तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है। और एक चीज क्या पढ़े कि ये जो फितरत सलीमा, जो सही सालिम फितरत रहती है इंसान की, तो वो भी जो है
فوری قبول کر لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا بول کر وہ جو فطرت جو صحیح فطرت والا رہتا ہے، صحیح سالم فطرت والا، تو وہ بھی جو ہے سمجھ لے سکتا ہے۔ اور چوتھی دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہر کام کرتا ہے دنیا کا، سورج لانا، سورج کو واپس لے جانا، پھر چاند ستارے لے کر آنا، پھر دن رات لانا، پھر انسان کو پیدا کرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب کا اختیار اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی یہ کیا ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ چار جو ہے عقل میں آنے والی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد توحید الوہیت پڑھے، توحید الوہیت پڑھ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، توحید الوہیت یہ ابھی شروع کرنا ہے نا، یہ شروع جی نہیں کیا تھا، استاد، ابھی شروع کرنا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ توحید الوہیت اس کے کیا معنی ہیں؟ استاد توحید اللہ کے سوائے کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، رب یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، رب کے معنی پیدا کرنے والا، جی تو استاد، اور یہ کہتا ہے اللہ رب نہیں ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، بہت سارے معبود جی ہے پر حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے۔ ہاں، حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ معبود کے معنی کیا ہے؟ جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کو ہم سب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت جی کرتے ہیں، جس جس کو کو ہم ہم بولتے ہیں، جس کی اللہ کا عبادت کرتے سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ ہیں جی، جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سب دینے حقیقی والا معبود۔ اور دینے دنیا میں والا گناہ دنیا میں لوگ جو ہے کئی لوگوں کی عبادت کر لیتے ہیں، کئی لوگوں کو پوچھ لیتے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، کئی بتوں سے، خبروں سے، کئی چیزوں سے جو ہے پوچھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی معبود، حقیقی عبادت کا حقدار جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، حقیقی معبود جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کے لیے دلیل، اور پھر عقل میں آنے والی، جو عقل سے ہم جو ہے عقل میں ہی ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ایسے دلائل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے قرآن و حدیث سے دلیل دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بذات خود فرشتوں اور اہل علم کا گواہی دینا کہ اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے بول کر اس کے وٹنس کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور فرشتے ہیں، اور اہل علم ہے، علم والے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور علم والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دیکھیے آیت دیکھیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہید اللہ تعالی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کہ شہید اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے، اور جو علم والے ہیں
وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اس کی تینوں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ، فرشتے اور علم والے تینوں گواہی دیتے ہیں، تینوں وٹنس ہیں. قائما بالقسط، قائما بالقسط یعنی انصاف پر قائم رہتے ہوئے، قائما قائم رہتے ہوئے، بالقسط انصاف پر، پورے انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، پورے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے 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 اللہ کے، اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کیا غالب ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے. حکیم، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے. اس کے لیے وٹنس تینوں ہے، اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک ایزی دلیل، آسان دلیل دیکھیے. ہم آیت الکرسی استاد پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی یاد ہے؟ استاد جی، جی، کس کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. یہ جو اس میں ہاتھ اٹھانے کا، ہینڈ ریز کا آپشن میں تھا نا. جی، عبداللہ، عبد الرحمن، دونوں کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، جی بارک اللہ استاد. بارک اللہ. جی، بارک اللہ بارک اللہ. جی، سعد بھائی آپ کو بھی یاد ہے؟ ماشاء اللہ. منصور بھائی آپ کو یاد ہے؟ عبد الرحمن خان بھائی آپ کو یاد نہیں ہے آیت الکرسی؟ اور حسن بھائی؟ استاد یاد ہے مجھے. ہاں یاد ہے، ہینڈ ریز کا آپشن نہیں مل رہا شاید. اچھا اوکے، کوئی بات نہیں. آپ حسن صدیقی بھائی؟ محمد حسن صدیقی بھائی آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ سب کو جو ہے الحمدللہ یاد ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، میسج آیا حسن صدیقی بھائی کا، یاد ہے الحمدللہ. تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ. تو آیت الکرسی سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے، تو دلیل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہینڈ جو ہے ہٹا سکتے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں. جی، تو اب یہ آیت الکرسی الحمدللہ سب کو یاد ہے. تو اس میں دلیل ہے، دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. ٹھیک ہے، توحید الوہیت کے واسطے دلیل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے. اس کے لیے دلیل دیکھیے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والا ہے، زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور زندہ رہنے کی صفت پوری طرح مکمل صفت ہے، انسان کی طرح نہیں. انسان جو ہے زندہ رہتا ہے کچھ دیر، پھر اس کے بعد جو ہے موت ہو جاتی ہے. اور یہ زندہ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان بعد میں بھی جو ہے مر جاتا ہے، نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اسی طرح اللہ کے جو بھی صفات آئیں گے، اللہ وہ جو پورے صفات مکمل کامل ہوں گے. ٹھیک ہے،
ٹوٹلی جو ہے اللہ کے صفات جو ہے، اللہ کے جو بھی صفت آئیں گے پورے مکمل صفت ہوں گے، اس میں کچھ بھی جو ہے نقص، کچھ بھی کمی نہیں رہتی اللہ کی صفت میں. تو وہی بتا رہے کہ الحی، اللہ زندہ رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ زندہ تھا اللہ تعالیٰ، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، القیوم، القیوم معنی کیا ہے؟ پورے نظام کو قائم کرنے والا، پورے سسٹم کو، دنیا کا جو بھی سسٹم ہے تو اس سسٹم کو قائم کرنے والا. ٹھیک ہے، سسٹم کو قائم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی نقص نہیں ہے. پورا سسٹم ہم دنیا کا دیکھ لیں گے جس میں کچھ بھی جو ہے کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. القیوم، اللہ تعالیٰ یہ سسٹم بنانے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، اللہ کو نہیں آتی ہے، سنة، اونگ، اللہ کو اونگ نہیں آتی. ٹھیک ہے، جب انسان کو نیند آتی ہے تو نیند سے پہلے کیا آتی ہے؟ اونگ آتی نا، تھوڑا سا اونگتا ہے انسان، اونگنے کے بعد اس کو نیند آتی ہے. تو اللہ کو نیند دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، اونگتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اونگ بھی نہیں آتی ہے. ولا نوم، اور نہ ہی نیند، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت سمجھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ٹھیک ہے، اس آیت کے معنی سمجھ گئے؟ جی استاد. جی، تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے لیے یہ آیت بھی دلیل ہے، آیت الکرسی کی فرسٹ آیت. استاد جی پھر وہ دوسرا پارٹ نہیں ہے آیت الکرسی کا، صرف پہلے والا ہے؟ ہاں، دلیل، دلیل جو ہے، وٹنس جو ہے یہ آیت میں ہے. ٹھیک ہے، وٹنس جو ہے دلیل کے طور پہ، شاہد کے طور پہ صرف یہ ایک آیت یاد رکھیں گے تو کافی ہے آپ کے لیے. تو استاد جی یہ پہلے والا اس کے پارٹ بعد آیت الکرسی میں، آیت الکرسی، پوری آیت الکرسی میں جو ہے آپ کو توحید کے بارے میں پوری آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے، پوری آیت الکرسی میں آپ کو توحید کے بارے میں ہی ملے گا، اللہ کی توحید، اسی کے بارے میں ہے پوری آیت الکرسی. لیکن بس آپ کو یاد رکھنے کے لیے، وٹنس کے لیے تھوڑی سی یہاں پہ آیت دی ہے. ٹھیک ہے، جی لیکن استاد. دیکھنے جائیں گے تو پوری آیت الکرسی توحید کے بارے میں ہی ہے. ہاں جی بولیے. استاد، میں جی استاد بول رہا تھا کہ یہ پہلا والا پارٹ کہ اللہ وٹنس ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی، اللہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے لیے وٹنس ہے. کے استاد جی. جی، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت جو ہے حقیقی عبادت ہے. جی جی، استاد جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ایک دلیل دیکھیے. استاد جی اور ایک. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ٹھیک ہے، تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جس کی عبادت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اس کے علاوہ. اور وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ الرحمن، رحم کرنے والا، رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے ایک اور دلیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے.
تو کیا کرو، فاعبدونی، تو تم سب کیا ہے، میری ہی عبادت کرو، تم سب میری ہی عبادت کرو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دلیل ہو گئی. جی یہ کون ایرو مارک ڈالے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایرو مارک ڈال کے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہاں پہ ہے، دیکھیے یہاں پہ فرسٹ، ابھی جو پیج ہے اس میں فرسٹ دیکھیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعْلَمْ، تو اس میں ہے کہ فَعْلَمْ، جان لو، تم جان لو کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب پورے دلیلیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے بول کر دلیلیں ہیں. پھر اس کے بعد اپنے بارے میں مزید حقائق کے اظہار میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے اللہ، کیسا ہے، غیب کا جاننے والا ہے. والشہادتی، اور حاضر کا، جو غائب ہے اور جو حاضر ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں. الملک القدوس، اور اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، الملک حقیقی بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ. القدوس، اور کیا ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام برائیوں سے، عیب سے، کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھی یہی اطلاع بہم پہنچائی، اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام نبی اور تمام رسول اسی کی دعوت دیے. ٹھیک ہے، کس چیز کی دعوت دیے تمام نبی اور تمام رسول؟ کون بتائیں گے؟ استاد جی کیا میں بول سکتا ہوں؟ ہاں بولیے. جی ہاں بولیے. استاد جی کی لا الہ الا اللہ، جی لا وہ الہ مطلب لا الا الہ الا اللہ. جی لا الہ الا اللہ، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، تو وہ اسی کی دعوت دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی یہ توحید الوہیت، اصل توحید یہی ہے، توحید الوہیت ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں توحید میں سب سے جو اہم توحید ہے، توحید الوہیت ہے. اسی کی طرف جو ہے تمام انبیاء، تمام رسول، جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے دنیا میں، پرافٹس آئے، تو سب جو ہے اسی کی طرف دعوت دیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے دلیل دیکھیے قرآن سے. پہلے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام ہے نا، تو نوح علیہ السلام بولتے ہیں اپنے قوم سے، اپنے قوم کے لوگوں سے بولتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کیا ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یہ سب بھی جو ہے اپنی قوم سے یہی بولتے ہیں. یہ سب قرآن سے دلیلیں ہیں، دیکھو. یہ تینوں بھی بولتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے، جب بنی اسرائیل جو ہے یہ بولتی ہے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، ایک بچڑا وغیرہ معبود بنا کر دے دو بول کر، جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولنے لگتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے بولتے ہیں کہ غیر اللہ ابغیکم، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو چاہتے ہو، دوسرا الہ، دوسرا معبود چاہتے ہو اللہ کے علاوہ؟
وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. یعنی اللہ ہی معبود ہے، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی چاہتے ہو کیا؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جس نے کہ تمہیں تمام لوگوں پر، دنیا کے تمام لوگوں پر تمہیں جو فضیلت دی ہے. کھل کر ڈانٹ کر جو موسیٰ علیہ السلام بھی بولتے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جی اس کے بعد یونس علیہ السلام، استاد یہ جی، بھی جو ہے ہاں بولیے. استاد جی یہ دنیا کے سبھی لوگوں پر تمہیں مطلب وہ بلند درجہ دیا، ہاں اس کا دنیا مطلب کے کیا ہے استاد؟ دنیا کے تمام لوگوں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یعنی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام بولے تھے تو اس وقت کے لیے ان کو جو ہے فضیلت ملی تھی. ٹھیک ہے، دنیا کے تمام لوگوں میں اس وقت وہ نیک تھے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ ان کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے نیک تھے اس وقت. تو اس وقت کے لیے ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی ان کو تمام دنیا کے لوگوں پر. ٹھیک ہے، اس وقت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا تو اس وقت جو ہے ان کو فضیلت ہے، نہ کہ دنیا جب تک رہے گی امت محمدیہ پر بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے لیے فضیلت تھی وہ بس. استاد مطلب کس کیا کیا فضیلت کس کے لیے استاد؟ نہیں، یہ بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل تھے وہ نیک لوگ تھے اس وقت. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ نیک لوگ تھے، نیک تھے وہ. لیکن تو جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فضیلت واپس لے لی ان سے. ٹھیک ہے، وہ فضیلت اس کے بعد امت محمدیہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو اس کے بعد وہ فضیلت مل گئی. ٹھیک ہے. استاد کیا آپ پھر سے بول سکتے ہیں آپ نے محمد اس کے بارے میں کیا بولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، جو فضیلت بنی اسرائیل کو ملی تھی، بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو فضیلت جو ہے ابھی ان کے پاس باقی نہیں رہی. ابھی فضیلت جو ہے امت محمدیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو فضیلت جو ہے حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے تمام امتوں پر، دوسرے تمام جتنے بھی امتیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت یا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس تمام پر فضیلت جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے تمام پر جو ہے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. استاد جی مطلب ہمیں کیا یہ فضیلت یوم ہاں القیامہ میں کچھ جیسا ایڈوانٹیج رہے گا؟ ایڈوانٹیج بولے تو مطلب استاد جی آپ نے بولا کہ ابھی ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے فضیلت ہے نا، تو ہاں جی، امت کیا محمدیہ کی. ہمیں کچھ یوم القیامہ کے دن یہ فضیلت کا بدلہ ملے گا؟ یہ فضیلت کا بدلہ نہیں، بس یہ فضیلت کا بدلہ جو ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم نے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ فضیلت میں دیا ہے نا، کہ وہ اس امت کے لیے فضیلت بول کر کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جیسے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کئی چیزیں اس امت کی فضیلت میں. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کے اعضاء جو ہے چمکتے ہوں گے قیامت کے دن بول کے پڑے تھے. تو ایسی جو ہے کئی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن جو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے وہ بھی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ہماری امت کے جو نبی ہوں گے وہی ہوں گے. اور جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے وہ بھی ہمارے نبی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کئی طرح کی فضیلتیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. استاد جی جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ٹائم جو یہودی تھے نا، جی ہاں. تو استاد جی وہ یہودی اپنے آپ کو ابھی بھی ایسا مانتے کہ وہ لوگ کے اوپر ابھی بھی فضیلت ہے، ہاں اس وہ لیے لوگ وہ لوگ بولتے ہیں کہ دوسرے ابھی بھی فضیلت ہے، وہ لوگ ابھی اس بھی لیے وہ بولتے ہیں کہ دوسرے ابھی بھی ہم جو فضیلت ہے. لیکن اصل جو ہے ایسا نہیں ہے. اصل جو ہے فضیلت ان کو اسی وقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی فضیلت کا جو ہے لاج نہیں رکھا، وہ جو ہے اپنی فضیلت کو باقی نہیں رکھے.
اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی فضیلت کو گما دیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فضیلت کو چھوڑ دیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اور استاد جی وہ یہودی ابھی بھی سب یہود اپنے آپ کو بہت بلند درجے کے مانتے اور ہاں دوسرے لوگ وہ کو بولتے بہت ہیں جی، نیچے درجے کے مانتے ہیں۔ ہاں جی جی وہ مانتے ہیں جی، وہ ابھی بھی بولتے ہیں، لیکن اصل میں ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب اور وہ نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا فضیلت۔ اور بائبل میں ایسا میں نے پڑھا بھی ہے کہ ان مطلب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر لکھا ہے پنک سلپ آف ڈیورس ٹو دا بنی اسرائیل، مطلب ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کو ڈیورس مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیورس ہاں کر جی دیا جی 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 ہاں، ان ویسا۔ کی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ دیا تھا، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بھی دیا تھا جی، ان کی کتاب تو میں بھی، کلیئر ہے، تورات ان میں کی بھی ہے کتاب میں جی، لکھا ہے جی کہ تورات میں وہ بھی ہے ڈیورس ہے ان لوگ۔ جی ہاں، یہ لوگ جو بلند ہے بول کر یعنی تمام لوگوں پر جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے بول کر، یہ تورات میں بھی ہے یہ بات، نہیں نہیں، لیکن لیکن میں یہ ایسا بول رہا ہوں کہ ڈیورس آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب تورات میں ایسا بھی لکھا ہے کہ ناؤ پہلے ان کو دیے تھے فضیلت، ابھی وہ ڈیورس ہو گیا، ان کا پنک سلپ آف اچھا ہاں ڈیورس، جی ویسا مطلب ان جی کو ختم طلاق ہو دے گیا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ان لوگ مانتے تھے ہم میریڈ ہے اللہ سے، مطلب ہم لوگ اللہ کے نیک بندے، لیکن ایکچولی تورات میں ہی انہوں کو لکھ دیا ہے کہ وی آر ڈیورس ناؤ، جی ویسا ہے۔ ہاں وہ جو ہے انہوں نے بس ختم ہو بت گیا بول پرستی بھی کر جی اسٹارٹ کر دیے تھے انہوں نے وہ ٹائم جی پہ ہی، جی تو ان کو ڈیورس مل گیا تھا، ویسا ہے، ہاں ان کی irrevocable نافرمانی کی divorce۔ وجہ سے ان کی فضیلت جو ہے ختم ہو گئی بول کر تورات میں ہی ہے جی ہاں تورات میں ہے، کلیئر کٹ ہے اس میں۔ جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ، ٹھیک ہے۔ استاد فضیلت کو تو فیورس فضیلت بولے تو ہاں، فضیلت بولے تو استاد جی نعمت بھی ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، فضیلت بولے تو نعمت نہیں ہے، فضیلت بولیں گے تو اوکے ابھی بتاتا ہوں، فضیلت ویرٹیو بول رہے ہیں انگلش میں، ویرٹیو بولتے ہیں، ورچوز، یعنی اچھا اہمیت، فضیلت بولے تو اہمیت، اہمیت سمجھتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو اہمیت دینا، یہ بڑا ہوں، بڑا دینا، ٹھیک ہے، بڑا بڑا ہی دینا، ٹھیک ہے، پرائیورٹی استاد۔ ہاں پریورٹی، پریورٹی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا تو ان کو پریورٹی ملی تھی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کلاس میں جو ہے، نیکسٹ کلاس جب عقیدے کی رہے گی اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی استاد، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے کلاس ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین استاد جی مجھے ایک وإياكم۔ سوال ہے، ہاں جی بولیے۔ استاد جی جو آپ نے وہ آیت میں بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور سب ملائک سب فرشتے اور علم والے لوگ وہ کو گواہی دیتے تھے، اس میں آپ نے ایک عربک ورڈ بولا تھا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے استاد۔ عربک ورڈ یعنی شہادت، یعنی گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دینا، وٹنس قائم بننا، وٹنس نا، قائم بالقسطی استاد، قائم بالقسطی۔ بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ، انصاف کو قائم رکھتے ہوئے، یعنی انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، ظلم نہیں کر رہے ہیں، ظلم یعنی جھوٹ وغیرہ نہیں بول رہے ہیں وہ، انصاف کے ساتھ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، انصاف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے نا، جی استاد۔ جی ٹھیک ہے، اور استاد مطلب یہ یہودی لوگ کو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم ان کو بہت ساری نعمتیں بھی ملی تھی نا؟ ہاں جی جی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیا تھا ان کو، لیکن یہ جو ہے تمام نعمتوں کا جو ہے انکار کر دیا، نافرمانی کر دیا اللہ تعالیٰ کی، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا تھا، ٹھیک ہے، من و سلوا، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو کھانا اتارتا تھا، لیکن یہ لوگ کیا بولے کہ ہم نہ دنیا کا کھانا ہو چاہیے، تو خود سے وہ بنا کر سورہ کھاؤ بول کر بقرہ میں ہے نا استاد؟ جی سورہ بقرہ میں ہے یہ۔ ہاں، سورہ بقرہ میں بہت ساری نعمتیں ہیں، سورہ بقرہ میں جی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک بکرے کے بارے میں بھی تھا کہ
वो हाँ, मूसा बकरे के अलैहिस्सलाम बारे में ने नहीं, बोला कि उनको एक बकरे को बकरे के शहीद बारे में कर नहीं है दे। वो बकरे के बारे में नहीं, बकरा यानी गाय है वो, ठीक है। जी बकरा, उस्ताद, बकरा बोले तो गाय गाय, के बारे गाय में के बारे में है, ठीक है। जी। कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला सिर्फ कि तुम इसको ये शहीद। सिर्फ गाय को ज़बह कर दो तो ये कौन आदमी को कत्ल किया मालूम हो जाता था, ठीक है। जी अल्लाह ताला ने उस्ताद। गाय को ज़बह करने वाला, लेकिन ये नाफरमानी करके क्या है, ये गाय कैसी होना, उसका रंग कैसा रहना, उसका ये कैसा रहना बोलकर अलग अलग सवालात करके बाद में इतना मुश्किल हो गया कि उनको वैसी गाय मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जी बाद में उस्ताद। आखिर में वो इंशाल्लाह बोले थे, जिसकी वजह से उनको जो है वैसी गाय मिल गई थी। अगर वो इंशाल्लाह नहीं बोलते तो क़यामत तक भी उनको वैसी गाय नहीं मिलती, ठीक है। जी उस्ताद। जी। ठीक है, तो ठीक। इंशाल्लाह फिर कल क्लास करेंगे, जज़ाकल्लाह ठीक खैर है। उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम आमीन व वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।